बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है, और ना ही यहाँ पर शिबली फराज साहब तशरीफ फरमा है जिन्होंने भरपूर काम किया था ईवीएम के लिए, ताकि इस धांधली को खत्म किया जाए। सेनेट में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का ऐवान बाला में शदीद एहतजाज, सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद की। अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस इजलास पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक ना ख़त्म किया गया है, ना इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये वोट ख़त्म किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को फोकियत देते हुए और ये रियलाइज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि हम जनरल इंतखाबात में पूरे मुल्क में ईवीएम मशीन्स का भी रिस्क नहीं ले सकते, और इंटरनेट वोटिंग जो है उसकी अभी तक जो मुस्तनद होना कि यानी उसमें वोट में हेरा फेरी ना हो, उस पर हमें बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं। ओवरसीज का वोट ना खत्म किया गया, ना ही किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाजे कर दिया। कहते हैं हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं। पीटीआई ने उजलत में इस बिल को मंजूर किया था। लोगों को गलत मुकदमात से बचाने के लिए नैब कवानीन में तरामीम जरूरी थी। नैब कवानीन की आड़ में सरकारी मुलाजमीन को हिरासा किया गया, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पीटीआई लॉन्ग मार्च अमन अमान का जायजा इजलास। कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, फसादी जत्थे और शरपसंद अनासर के हाथों मुल्क को यरकमाल बनने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरियों के जानो माल की जिम्मेदारी रियासत की है। अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जो चीजें कौम ने देखी, जो कौम के सामने चीजें आई, 2 शहीद फैसल अब्बास और फिर से मैं कहता हूँ सईद अहमद जान, इनको वो रास्ते में, और ख़ास तौर पर फैसल अब्बास को तो पुल से फेंका गया रावी के नीचे से। जो फिर औरतों से किया गया, बहनों से किया गया, बच्चों से किया गया, बेटियों से किया गया, वकीलों से किया गया, यानी सारी कौम के सामने ये जुल्म हुआ। हुकूमत ने 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना किया तो तैयारी के साथ दोबारा आएंगे। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। हुकूमत से किसी किस्म की डील की भी तरदीद। साबिक वजीर आजम कहते हैं इस्लामाबाद से वापस आने को कमजोरी ना समझा जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में बैठ जाता तो खून खराबा होता। मकसद जून तक इलेक्शन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं, 6 दिन में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। अगर किसी को लगता है इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे तो ये गलत फहमी है। इमरान खान 6 दिन तो दूर 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतखाबात का ऐलान होगा। इमरान खान इदारों पर तनकीद करना, अदालतों को धमकियां देना अब बंद कर दें। इनका सियासी बयानिया दफन हो चुका, अब अपनी नाकामियों का बोझ उठाना शुरू करें। IMF मुआहिदे पर दस्तखत आपने किए। आज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो इसका फैसला आपने किया था। आपकी नालायकी, नाअहली का बोझ हमें भुगतना पड़ रहा है। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहती हैं खान साहब की आएं बाएं शायद सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के सिवा कुछ भी नहीं। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई।
عمران خان چند دن پہلے سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے رہے اور اب اسی کی آڑ میں اپنے انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے ملزم کیسے ترمیم کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے ای سی ایل رولز میں ترمیم کا طریقہ کار طلب کر دیا۔ تحقیقاتی اداروں میں حکومت کی مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ریاست کے خلاف کارروائیوں پر سپریم کورٹ کارروائی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے ارکان سے ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اعتماد میں لیا، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اتحادیوں سے ملاقات میں ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی، بی اے بی کے خالد مقصی اور محسن داوڑ شامل۔ ڈالر کو بریک لگ گئی، 2 روپے 26 پیسے کی بڑی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 199 روپے 75 پیسے میں فروخت ہونے لگا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان، 600 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 43,174 کی سطح پر پہنچ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ، عوام سراپا احتجاج۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی من مانے کرائے بڑھا دیے۔ لاہور سے کراچی کا 3,700 روپے سے بڑھا کر 4,000 روپے کر دیا گیا۔ کرائے بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اگر اضافہ نہ کیا تو کاروبار بند کرنا پڑیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کی بھی دہائیاں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر، بجلی 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کہ الیکٹرک کے مطابق مارچ کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی۔ اطلاق لائف لائن کے علاوہ کے الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں اوگرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ حکومت نے کابینہ کی منظوری کی بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، عدالت اضافہ کالعدم قرار دے، درخواست گزار کا موقف۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، پیٹرول کے بعد آٹا بھی مہنگا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 180 روپے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 90 روپے مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی اشیاء خورونوش کی خریداری خواب بننے لگی۔ دالیں، چاول، مسالوں سمیت دیگر اشیاء بھی دگنی قیمت میں فروخت ہونے لگیں۔ عوام سراپا احتجاج۔ پیٹرول میں 30 روپے اضافے کا فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، کہا عوام کی آسانی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو آٹا 160 روپے کمی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ گھی اور چینی کے نرخ میں بھی کمی لائیں گے۔ 1.5 ماہ سے پنجاب میں گورنر اور کابینہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ شیخ رشید نے 25 مئی اسلام آباد کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت نے 30 روپے پیٹرول سستا کیا، امپورٹڈ حکومت نے 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا۔ نیب اور الیکشن میں ترامیم کے بعد قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لوگ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ختم کروانے آئے ہیں۔ چور اکٹھے ہو جائیں تو مسئلے کا حل مذاکرات نہیں، قربانیوں سے نکلتا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کوئی تشدد پسند پارٹی نہیں۔ گرفتاریاں، آنسو گیس اور لاٹھی چارج جیسے اقدامات سیاست کو متشدد بناتے ہیں۔ وفاقی جماعت کو مجبور کرنا کہ یہ ویسا ہی رویہ اپنائے تباہ کن ہوگا۔ ملک بھر میں سورج آج بھی سوا نیزے پر رہا۔ پنجاب، سندھ کے بیشتر شہروں میں قہر کی گرمی، عوام کا کڑی دھوپ میں نکلنا محال ہو گیا۔ ملتان میں درجہ حرارت 40 اور لاہور میں 41 تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی گرمی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز قتل و غارت کا بازار گرم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلسل تیسرے روز بے گناہ کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر کے علاقے سوپورہ میں 4 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ قابض فوج نے 3 دنوں میں 10 مظلوم کشمیری نوجوانوں کی جان لی۔
امریکہ روس یوکرین جنگ کو مزید بھڑکانے لگا۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا راکٹ سسٹم فراہم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار یوکرینی حکام کی خواہش پر دیے جائیں گے۔ یوکرینی صدر نے مغربی اتحاد سے راکٹ سسٹم، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم بھی مانگ رکھا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے بے نظیر بھٹو کو اپنا آئیڈیل قرار دے دیا۔ کہتی ہیں بے نظیر بھٹو کی کئی سالوں پہلے کی گئی باتیں آج کے دور میں بھی جمہوریت کا حقیقی راستہ ہیں۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میری بیٹی کی پیدائش کا دن وہی ہے جو بے نظیر کا تھا۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی سے منظور کردہ الیکشن ترمیمی بل 2022 اور نیب آرڈیننس ترمیمی بل کو سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین صادق سجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا الیکشن ترمیمی بل 2022 مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کا ووٹ نہ ختم کیا گیا نہ ہی کیا جائے گا۔ اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن ترمیمی بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ایوان بالا میں شدید احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے ووٹ پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، 90 لاکھ اوورسیز ووٹوں کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا ہے کہ لوگوں کو غلط مقدمات سے بچانے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم ضروری تھی۔ نیب قوانین کی آڑ میں سرکاری ملازمین کو ہراساں کیا گیا، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق نہ ختم کیا گیا ہے، نہ اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ووٹ ختم کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں EVM مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے، اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں۔ ملک کی عدالتوں نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے، اس ملک کی پارلیمان نے جو تجویز دی کہ اس ادارے کو خودارا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے، سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو۔ بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز رانا ثناء اللہ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں سزا مل جاتی تو اتنا ظلم نہ کرتے۔ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، میری اگلی ساری زندگی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا۔ ہمارے جس طرح انہوں نے عمر ایوب ایک منسٹر، وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ، جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے۔ میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی عوام کو، لوگوں کو، شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو، کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے؟ اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں، کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی، 20 گھنٹے لگے پہنچتے اور خاص طور پہ جب ہم پنڈی اور اسلام آباد میں جب گھسے تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سڑکوں کے اوپر، میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی، بچے تھے، بچے اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے۔ تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان 6 دن کا الٹیمیٹم نہ دیں، آپ 6 صدیوں تک دوبارہ اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا، غیر جانبدار ہونا اور منصفانہ ہونا آئین میں درج ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے رہے، ان کو گالی دیتے رہے جب انہوں نے کبھی کہا کہ یہ EVM مشین ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے،
آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. جب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر سینٹ کی کمیٹی نے اور جب پارلیمان نے اور جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے طریقہ کار کو، اس کی منصوبہ بندی کو فول پروف کر لیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کو متنازع نہ بنایا جائے. لیکن جس کو آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد اقتدار لینے کا عادت ہو، جس کو ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے اوپر عملے کو چوری کرنے اور ووٹ کے بکسے چوری کرنے کی عادت ہو، اس کو کیا پتا مشاورت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا منصفانہ الیکشن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا غیر جانبداری کیا ہوتی ہے الیکشن کے اندر. تو ہم نے ادھر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کو چوکنا اور سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں انہوں نے لکھا کہ فتنہ خان کی آئیں بائیں شائیں سوائے شرمندگی اور ناکامی کے اعتراف کے اور کچھ بھی نہیں. 30 لاکھ کے دعوے کے برعکس 20,000 بھی جمع نہ کر سکے. پھر بیچارے کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی ہے. عوام نے اس کو پہچان کر مسترد کر دیا ہے. انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. سپریم کورٹ نے ای سی ایل سے نکالے گئے وزراء کی تفصیلات طلب کر لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم بظاہر مقدمے کی کارروائی رکوانے کے لیے تبدیل کی گئی. آرٹیکل 248 وزراء کو فوجداری کارروائی سے استثناء نہیں دیتا. وفاقی وزراء کے خلاف فوجداری کارروائی چلتی رہنی چاہیے. فوجداری نظام سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ڈالر کو بریک لگ گئی. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 26 پیسے سستا ہو گیا. امریکی کرنسی میں کمی کے بعد ڈالر 199 روپے 75 پیسے کا ہو گیا. سٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا. ملک میں ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان آج کے دن کا آغاز پر تھم گئی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر سستا ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹریڈنگ کے دوران امریکی کرنسی 199 روپے 75 پیسے پر فروخت ہو رہی ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہونے پر 201 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے لیٹر تک کا بڑا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد نیپرا نے کراچی کے شہریوں کو بجلی کا بڑا جھٹکا دیتے ہوئے فی یونٹ قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا. نیپرا کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 4 روپے 83 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. بجلی مارچ کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے. نیپرا نے 27 اپریل کو ایف سی اے 2022 میں عوامی سماعت کی تھی. اس سے قبل فروری کا ایف سی اے صارفین سے 1 روپے 38 پیسے چارج کیا گیا تھا. مارچ کا ایف سی اے فروری کی نسبت 3 روپے 45 پیسے جبکہ جون میں زیادہ چارج کیا جائے گا. حکومت نے پیٹرول کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا. ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مہنگا ہو گیا. آٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 180 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 800 روپے سے بڑھا کر 980 روپے ہو گئی ہے. آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت میں 90 روپے کے بعد 400 روپے سے بڑھ کر 490 روپے ہو گئی ہے. اور اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی. مقبوضہ وادی میں قابض فوج نے 3 دنوں کے دوران 10 مظلوم کشمیری نوجوانوں کی جان لے لی. بھارتی فورسز کے ہاتھوں آج مزید 4 کشمیری نوجوان شہید ہوئے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 2 نوجوانوں کو سری نگر کے علاقے سپورہ میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا، جبکہ 2 نوجوان ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں شہید ہو گئے. قابض فورسز نے 4 نوجوانوں کو گھر گھر تلاشی کے دوران شہید کیا. آخری اطلاعات ملنے تک وادی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری تھا. امریکہ نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا جدید راکٹ سسٹم فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ جدید ترین راکٹ سسٹم یوکرین کو دینے کی منظوری کے لیے تیاری کر رہا ہے. طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار یوکرینی حکام کی خواہش پر دیے جا رہے ہیں. سسٹم بھیجنے کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے. یوکرینی صدر بھی مغربی اتحاد سے راکٹ سسٹم یا MLS فراہم کرنے کی درخواست کر چکے ہیں. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے بے نظیر بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ہارورڈ یونیورسٹی کی تقریب میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ سابق پاکستانی وزیر اعظم سے سن 2007 میں ملی تھیں.
जून 1989 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ खड़े होकर खिताब में कहा था कि जमहूरी कौमों को ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने शहरियों के हकूक़ की अहमियत की बात की। नुमाइंदा हुकूमत इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की बात की। जसिंडा आर्डन का मज़ीद कहना था कि मैं बेनज़ीर भुट्टो से जेनेवा में जून 2007 में मिली थी। हम दोनों ने तरक्की पसंद जमातों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जो दुनिया भर से आई थीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।